یہ चाय रख कर मेरे करीब आओ। और हाथ मलक उसे गहरी नजरों से तकते बोला था, और उसकी बानीहेज नजरें समझ वो मरने को हुई थी। और आप मेरे मालिक हैं, मैं आपकी नौकरानी हूँ, मैं कैसे आपके से बगैर शादी के इज़्दिवाजी ताल्लुक बना सकती हूँ। वो अपने कदम पीछे लेती हुई बोली थी, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रात गुजारनी है ताकि कोई और तुम पर अपनी छाप न छोड़ सके। तुम्हारे जिस्म पर बस मेरा हक होना चाहिए। अम्मी आज से काम नहीं करेंगी, मैं आपके हिस्से का काम करूंगी हवेली में जाकर। महर अपनी माँ को बेड पर नीम दराज लेटे देखकर बोली थी, और उसकी माँ को कैंसर था जो लास्ट स्टेज पर था, पहुंच चुका था, और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनका अच्छे से इलाज करवा सकती। ऊपर से हवेली भी अगर उसकी अम्मा ना जाती तो वो लोग उनकी आमदनी भी बंद कर देते। और महर ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अपनी माँ को जिंदा रखना था, और उसके लिए उसे नौकरी भी करनी पड़ती थी। वो ना तो अपनी अना को साइड पर रख करते हुए कर लेती थी, और बेटा मैं तुम्हारे वहाँ जाने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ कम हैं, और तुम तो जानती हो हवेली के मर्दों की फितरत। अगर उनमें से किसी ने तुम्हारे साथ गलत हरकत की तो करने की कोशिश की तो फिर मैं मार जाऊंगी। उसकी माँ अपनी बहती हुई आंखों से उसकी जानिब देखते हुए बोली थी, और उनकी भी मजबूरी थी, उनके शोहर 5 साल पहले ही इंतकाल कर चुका था। तब से वो हवेली में मुलाजमत कर रही थी, और अब उनका कोई भी नहीं था सिवाय महर के। अम्मा आप कोई एतराज़ नहीं करेंगे, मैं आज जा रही हूँ, काम पर तो जा रही हूँ। ये कहकर वो उनके माथे पर बाल रख कर उसे नाश्ता करवा चुकी थी, और आज उनकी जगह हवेली पर वो काम पर चली गई थी। और काम करने ये मलकों की हवेली थी, जहाँ हर इंसान का बला का गुरूर था। यहाँ 2 भाई शाज़म और मलक बहरोज थे, अपनी बीवी शाज़मा और फौजिया के साथ रहते थे, और उनकी एक बहन हम जमायमा थी और उनके साथ रहती थी, और उनकी एक बेटी शीना थी। शाज़म मलक के 2 बेटे फरहाद और बहराम मलक थे, और एक बेटी आलिया थी, जबकि बहरोज मलक की 2 बेटियां नूर और राशिया और एक बेटा असर था। उस हवेली में हर कोई अपने काम से काम रखता था, मगर औरतों की बात की जाए तो उन्हें एक दूसरे के मामलात में टोल लेने की बहुत आदत थी। वो घबराते हुए हवेली में दाखिल हुई थी, जहाँ पर शाज़मा मलक घबराते हुए क्रोफर से बैठी हुई थी, और ऊपर से नीचे तक उसे गहरी नज़र से उतरती हुई नजर आई थी। देखने लगी, तुम कौन हो लड़की, और यहाँ क्या कर रही हो? और जीरक निगाहों से उसे देखते हुए बोली थी। जब वो गला खंगारते हुए बोली थी, मैं आमना की बेटी हूँ, और उनकी तबीयत खराब है। अब से ही मैं उनकी जगह पर किया करूँगी। वो उसकी बात पर उठ कर उसके करीब आई थी, और उसकी थोड़ी थोड़ी को उठाते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो बला की खूबसूरत थी। एक नौकरानी इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? वो सोच कर रह गई थी, और सर झटकती हुई वो अपनी चादर के पर दोबारा जा बैठी थी। ठीक है, जाओ साइमा, इसको काम समझा दो, और उसे क्या क्या करना है। वो लड़की, ये बात याद रखना, तुम्हें जितनी दफ़ा लड़कों के कमरे में बुलाया जाएगा तुम्हें जाना पड़ेगा, और कोई इनकार का जवाब मुझे सुनना नहीं है। ये कहते हुए वो अंदर जा चुकी थी, और मुझे पीछे से साइमा अपने सारे काम बताने लगी। जब साइमा ने उसे असद मलक के कमरे की सफाई करने का कहा था, तो पहले ही दिन उसे छोटे साहब के बेटे का कमरा साफ करने के काम को मिल चुका था। वो डरती डरती वहाँ गई थी। एहतियात से लड़की, एक भी चीज़ तोड़ना मत, गलती से भी, क्योंकि यहाँ के मालिक बहुत गुस्से वाले होते हैं। अगर तुमने काम खराब किया तो यकीनन वो तुम्हारे काम साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, और ऐसे वैसे भी तुम्हें माँ का इलाज करवाना है। अगर कुछ कहें भी तो चुपचाप सुन लेना, सह लेना, समझी तुम? वो उसको समझाती हुई वहाँ से जा चुकी थी, जबकि वो चुपचाप उसका कमरा साफ करने लगी थी। अभी उसे कमरा साफ करते हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था, 10 मिनट हुए थे, जब दबे पाँव कदमों से उसके पीछे से कोई आया था, और किसी ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने बेहद करीब नज़दीक खींचा था, और उसकी चीख निकली थी। अगले ही लम्हे वो उसे झटके से पलटते हुए दीवार से लगा चुका था, और उसके अतराफ में हाथ जमाते हुए, जबकि वो फौरन खौफ से फैली हुई थी आंखों समेत उससे आने वाले शख्स को देख रहा था, जो इस कमरे का मकीन था। कौन हो तुम यहाँ क्या कर रही हो? बताओ मुझे, उसे ज़ेरक निगाहों से देखते हुए बोला था, मगर उसे ये कहना मुश्किल लगा था कि उसकी आंखें निहायत गंदमी थी। वो, मैं आमना की बेटी हूँ, आज ही आई हूँ यहाँ का काम करने के लिए, प्लीज़ मुझे जाने दे, मैं सफाई करने के लिए आई थी। वो कह कपकपाते लबों से आवाज़ में बोली थी, और माथे पर पसीना चमकने लगा था, जबकि असद मलक ने गहरी निगाहों से
اسے دیکھتے ہوئے اس کے ماتھے سے پسینہ اپنی انگلیوں سے بورڈ سے صاف کیا تھا اور اس کے کان میں لگتی ہوئی لو سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا، صرف کام ہی کرنے آئی ہے یا کچھ اور بھی؟ اس کی دہتی ہوئی سانسوں کو محسوس کر کے اس نے اسے دھکا دیا تھا اور دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پلیز، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میں واقعی کام کرنے کے لیے آئی ہوں، اس نے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے بہاتے ہوئے کہا تھا، اور جب وہ ایک ایک قدم اس کی طرف اٹھانے لگا تھا وہ جان چکی تھی کہ اب اس کی عزت یہاں پر سیف نہیں تھی، اس لیے وہ باہر بھاگ چکی تھی، جبکہ اسد ملک اس کے ہاتھ سے نکل جانے پر ہاتھ متلتا رہ گیا تھا۔ اب وہ دوسری ملازمہ نائلہ سمجھ کر اس کے قریب آیا تھا، جو جوان اور حسین تھی اور اس کے کمرے کی صفائی کرتی تھی، اور اس کے کم تر ہونے کے باعث وہ اس کے ساتھ رات رنگین کر لیا کرتا تھا۔ مگر آج جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ ایک لڑکی اس کے کمرے میں کام کر رہی ہے تو اسے نائلہ سمجھ کر اسے اپنے آغوش میں پڑ چکا تھا، مگر اس لڑکی کو دیکھتے ہی وہ چونکا تھا، جو نائلہ تو نہ تھی، مگر یہ کہنا بھی غلط نہ تھا کہ نائلہ سے 10 درجے حسین تھی، اور اس کا حسین سراپا لڑکی پر اب بھی اس کے دل پر آ گیا تھا۔ آخر اس کو کیسے اپنی مٹھیوں میں کیا جائے، وہ اپنی تھوڑی روجتے ہوئے سوچنے لگا تھا، اور سوچتے ہی سوچتے آنکھوں میں چمک ابھری تھی، کیونکہ اب سے یہی کام کرنے والی تھی۔ یقیناً اس کا ٹاکرا اس لڑکی سے بھی ہوتا رہنے والا تھا، اور وہ بھاگ کر باہر آ گئی تو اس کا سانس بری طرح سے پھول چکا تھا اور وہ ڈر گئی تھی۔ اس کی ماں ٹھیک ٹھاک کہتی ہوئی، یہاں کے مردوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ فوراً سے کچن میں آ گئی تھی اور کچن کا کام کرنے لگی تھی، جبکہ سائمہ نظیرہ کی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، بکھرا ہوا انداز دیکھا تھا۔ خیر تو ہے لڑکی، اتنی بھی کیا جلدی ہے، کمرے کی صفائی ہوگی؟ وہ کپکپاتے ہوئے ذرا سے اسبات میں ہلا گئی تھی۔ ہاں، وہاں کے مالک آ گئے تھے تو اس لیے میں آ گئی یہاں پہ، وہ لرزتی ہوئی زبان سے بولی تھی، جس پر سائمہ اچھا خاصا سمجھ چکی تھی کہ وہ یہاں کیوں آ گئی۔ میری بات کان کھول کر سن لو لڑکی، کبھی بھی مالک پر الزام لگانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ وہ پہلے دن ہی حویلی سے باہر کر دی جاؤ گی۔ اگر اپنی ماں کا علاج کروانا چاہتی ہو تو اپنی زبان کو لگام دے کر رکھنا کہ یہاں کام کرنا پڑے گا، سمجھی؟ وہ اس کا بات پہنچتے ہوئے اسے باور کروا کر بولی تھی، جبکہ کئی آنسو اس کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے تھے۔ شام کو جب وہ اپنے گھر واپس لوٹی تو اس کی ماں نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ وہاں تمہارے ساتھ کسی نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ اسے دیکھتے ہوئے خوف والی نگاہوں سے وہ بولی تھی، جب وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ نہیں امی، کوئی ایسا کیوں کرے گا میرے ساتھ؟ وہاں سارے بہت اچھے ہیں، میں نے اپنا کام کیا اور سیدھا گھر آ گئی۔ آپ اور فکر مت کریں، آپ اس حالت میں نہیں ہے کہ میری پریشانی بھی لیں، اور انہیں سمجھاتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ نم آنکھوں سے مسکراتی تھی۔ اور ان کی بیٹی اتنی بڑی کب ہو گئی تھی کہ کب ماں کو سنبھالنے لگی تھی؟ ابھی تو محض وہ 20 سال کی تھی۔ میری وجہ سے تمہیں اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑی اور اس بات کا مجھے بہت افسوس ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی، جس پر انہیں سینے سے لگا گئی تھی۔ امی، آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، میں آپ کو بھی کھونا نہیں چاہتی، پلیز ایسی باتیں مت کیا کریں، میرا دل دکھتا ہے ایسی باتوں سے۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی اور لگ کر لیٹ چکی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کھانا کھلایا تھا اور انہیں گلے لگا کر سو گئی تھی۔ وہ ڈرتی تھی اور ہر ایک اس پل سے جب اس کی ماں کے ساتھ یہ نہ ہو وہ نہ ہو، تبھی وہ اپنی ماں کے لیے اس ملازمت کو جاری رکھنے پر مجبور تھی، کیونکہ اسے ایکسپیرئنس بھی نہیں تھا جاب کا، وہ کوئی جاب نہیں کر سکتی تھی، اس لیے یہ کام کرنے کے لیے اسے فائدہ مند تھا۔ یہاں سے آرام سے اسے 40,000 تنخواہ دی جاتی تھی، اور ایسے میں ان کے گھر کا خرچ بھی نہیں آتا، اتنا بھی ان کے گھر کا خرچ بھی نہیں کل آتا، اور اس کی ماں کی دوائیاں بھی آ جاتی تھی، اسے تھوڑا بہت علاج بھی ہو جاتا تھا، اور روز پھر کوئی دلاسا دیتے وہاں سے لاؤنج میں چائے منگوائی تھی، اور اس وقت بڑے لوگ وہاں موجود تھے۔ اگر کوئی وہاں موجود نہ تھا تو وہ فرحاد ملک تھا، جو بزنس کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا۔ تبھی اس کو چائے لانے کا آرڈر ملا تو وہ فوراً سے چائے کپس میں ڈالتے ہوئے باہر لے گئی تھی۔ کھڑی کیا ہو لڑکی، جلدی سے سرو کرو، سائمہ نے اسے ہدایت دی تھی۔ وہ باری باری سب کو چائے دینے لگی۔ جیسے اس نے چائے کی پیالی بہرام ملک کے ہاتھوں میں دی تھی تو اس نے مانی حیض نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی انگلیوں کو بری طرح سے چھوا تھا، اور اس کے ہاتھ سے چائے چھلک کر نیچے گری تھی، اور ایک چھناکے کی آواز پر سارے ہی ان دونوں کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ معاف کریے گا، پلیز معاف کر دیجیے گا۔ وہ فوراً سے اسے چائے کی پیالی کی ٹوٹی ہوئی کٹیاں اٹھانے لگی تھی۔ اور یہ کیا کیا تم نے لڑکی، کیا تمہیں تمیز نہیں ہے؟ جمائمہ بیگم گرجتی ہوئی آواز میں بولی تھی، جب بہرام ملک مانی حیض نظروں سے دیکھتا ہوا
بولا تھا، کوئی بات نہیں چاچی، لگتا ہے کہ یہ لڑکی یہاں نہیں آئی ہے، اس لیے مجھ سے خوف کھا گئی۔ بہرام ملک اسے اندر تک اترتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر بولنے لگا تھا، جبکہ وہ دوسری طرف دلی دل میں پریشان ہو رہی تھی کہ یہاں کا ایک مرد نہیں بلکہ باقی سارے بھی اسی طرح کے تھے، بالکل کماش فطرت کے، اور ابھی وہ اسد ملک کے چنگل سے نکل نہیں پائی تھی کہ بہرام ملک کے کھودے ہوئے گڑھے میں گر گئی تھی۔ آخر وہ جاتی تو کہاں جاتی، مرد کی نظر کافی غلیظ تھی۔ وہ فوراً سے چائے کی کرچے چنتے وہاں سے کچن میں جا چکی تھی، اور اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، اور اس کا غلیظ لمس ابھی تک اس کے ہاتھوں پر موجود تھا۔ وہ رگڑ رگڑ کر اپنے ہاتھ دھونے لگی تھی۔ جب صاحبہ بی بی تنفر کرتی ہوئی اندر آئی تھی، اور تمہیں کہا تھا نا کہ تم کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے، تو پھر تم کیوں ایسے کام کرتی ہو جہاں تمہاری نوکری کو آزمائش میں ڈالا جائے؟ وہ ایسے گرجتی ہوئی بولی تھی کہ جب وہ آنسو بہاتی ہوئی اس کو دیکھنے لگی تھی۔ میں کیا کروں صاحبہ بی بی، آپ جانتی تو ہیں کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، پھر مجھے کیوں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا ہے؟ وہ پلک جھپکتے ہوئے، آخر کب تک وہ ان مردوں کے درمیان میں پھنسی رہتی؟ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی جب صاحبہ بیگم کو اس پر ترس ہی آ گیا تھا، اور وہ ایک دم سے اسے گلے لگاتی ہوئی اس کا سر تھپک گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم اس طرح کا کچھ مت کرو، میں دیکھ لیتی ہوں کہ چائے آگے سے تم جاؤ۔ اس وقت سینا بی بی اپنے کمرے میں ہوگی، تمہیں بلا رہی تھی، اور ان کی بات سنو جا کے۔ جیسے وہ اس کے کمرے میں دستک دیتی ہوئی داخل ہوئی تو شینا نے اسے وانحیس نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کام والے کی خوبصورتی سے کھٹان کس سے رہ گئی تھی؟ تبھی وہ اس کے قریب جاتے ہوئے بولی تھی، سنو شینا۔ شینا نے اسے بغور دیکھا تھا جب وہ اسے سر جھکا کر کہہ رہی تھی کہ جی سن رہی ہوں۔ یہ تم اپنے چہرے پر کیا لگاتی ہو؟ وہ اس کی ملائی جیسی سفید رنگت کو دیکھتے ہوئے اندر سے جلتے بھونتے ہوئے اس کی خوبصورتی کا راز جاننا چاہتی تھی، جبکہ اس کی بات پر مہر نے بے ساختہ اسے دیکھنے لگی۔ میں کچھ سمجھی نہیں، وہ نہ سمجھی سے بولی تھی، جبکہ وہ اسے جھٹکے سے اپنے قدموں میں کھینچ کی تھی۔ زیادہ باتیں مت کرو، سچ سچ بتاؤ، منہ پر کیا لگاتی ہو جو اتنی گوری ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے تنزیہ لفظوں میں سے بولی تھی، جب سے وہ چاہت کا شکار ہو چکی تھی۔ آخر وہ اس کو کیا بتاتی ہو کہ وہ کچھ نہ لگاتی، اس کا تو یہی قدرتی رنگ ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بی بی، کچھ نہیں لگاتی، اس نے صاف لفظوں میں کہا تھا، پر جس پر اسے اور شدید جلن محسوس ہوتی تھی۔ لڑکی بغیر کچھ لگائے اتنی خوبصورت بھی تھی، جبکہ اگلے ہی پل وہ اسے حکم دے گی، یہ پکڑو نیل پالش اور میرے پاؤں پر لگاؤ۔ اس نے کس کر مٹھیاں کھینچی تھی، اور آج سے پہلے وہ کبھی بھی کسی کے قدموں میں نہیں جھکی تھی، مگر مجبوری انسان کیا کیا نہیں کرواتی۔ اس نے اس کی دی ہوئی نیل پالش تھامی تھی اور اس کے پاؤں پر لگانے لگی تھی۔ یہ بہرام ملک تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ وہ تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی، کیونکہ لاؤنج میں سب کچھ دیکھ چکی تھی، اور بہرام کی نظروں سے بھی وہ دل ہی دل میں بہرام کو پسند کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بہرام اس کے ہاتھوں سے نکلے، وہ چاہتی تھی کہ بہرام سے شادی کر کے ہمیشہ اس حویلی میں رہے اور اس کی حویلی کے ملازموں پر راج کرتی تھی، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ بہرام اس کماش کا آدمی ہے جیسے وہ اس کام والی کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے دل میں بھانبٹ چلنے لگے تھے۔ وہ ایک کام کرنے والی ہوتے ہوئے بھی اس کی نظروں میں آ گئی تھی، اور وہ جو اتنے سالوں سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی، اس پر ایک نگاہ کیوں نہ ڈالی تھی اس کی؟ آخر اس کام والی میں ایسا کیا تھا؟ وہ چلنے کرتے ہوئے سوچ رہی تھی جب وہ کپاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ کچھ نہیں میرے اللہ، بس غلطی سے چائے گر گئی تھی، وہ من بناتے ہوئے بولی تھی، جب ایک دم سے اس کا منہ دبوچ کر دہنوں سے اپنے قریب کھینچ کی تھی۔ مت بھولو لڑکی، میں ساری اوچھی حرکتیں جانتی ہوں۔ تو واپس کام والی میں تم نے ضرور ہی اسے اکسایا ہوگا، اور ورنہ وہ ایسا شخص نہیں تھا، اور کسی کے بھی ہاتھ میں بندھن میں اس طرح سے ہاتھ جوڑے وہ اس کے ساتھ ہاتھ ٹکرا لے، وہ اس طرح کا ہے نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں انجان ہوں اس بات سے؟ میں کچھ دیکھ نہیں، تم نے ضرور اسے لائن دی ہوگی نا؟ اور اس کے ناخنوں کے چہرے اس میں دھنس گئے تھے، اور اس کے بعد آنکھیں پل میں نمی ہوئی تھی، وہ تیزی سے نمی میں سر ہلانے لگی تھی، اور میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں۔ وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے بولی تھی جب اس کا منہ چٹک گئی تھی، میری نظریں بہرام ملک پر ہیں، اگر میں نے ملک کو دوبارہ تمہارے ارد گرد منڈلاتے ہوئے دیکھا تو میرے ہاتھوں سے تمہاری جان نکل جائے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ دفعہ ہو جو یہاں سے، اپنی شکل گم کرو، وہ کہہ کر اسے بولتی گئی تھی، اور جب وہ فوراً سے وہاں سے باہر نکلی تو اور پھر یہی دن نہیں آنے والا تھا، ہر دن اس کے ساتھ سولی پر لٹک رہا تھا۔
وہ اور گزر رہا تھا۔ کبھی اس کے ساتھ بہرا اسد ملک چھیڑخانی کرتا تو کبھی بہرا ملک۔ وہ عاجز آ چکی تھی اور اپنا دکھ سناتی وہ کسی کو بھی سناتی۔ وہ لڑکے اس کی جان کے پیچھے پڑ چکے تھے، اور ایک طرف وہ لڑکے اس کی جان عذاب کیے رکھتے تھے، اور دوسری طرف وہ لڑکیاں جو ان سے پیار کرتی تھی ان کو چین کے سانس نہیں لینے دیتی تھی۔ آج 1 مہینہ ہو چکا تھا اور اسے یہاں پر کام کرتے ہوئے۔ آج اس گھر کا بڑا بزنس سر حویلی میں اس کی پسند ساری ڈشیں اور تیار ہوتی، وہ بھی سارا کام کر رہی تھی، اور اسے آنے والے شخص کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ آخر کیسا شخص ہے؟ باقی مرد بھی ایسے ہی تھے، ان آدمیوں کی طرح بد فطرت ہوگا، وہ سوچ کر رہ گئی تھی، اور دل نے یہی کہا تھا کہ جب باقی مرد ایسے تھے تو باقی بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور آج بھی اس کی سولی پر جان لٹکانے کے لیے اسے یہ کام دیا گیا تھا کہ اسے فرحاد ملک کے کمرے کی صفائی پہلے سے کرنی تھی۔ وہ مرتے کیا نہ کرتی، اس کمرے میں آنے سے پہلے اس کی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ حیران تھی کہ اسے لگا تھا کہ کسی ڈریم لینڈ میں آ گئی ہو۔ اسی کمرے میں تو اس نے صرف ٹی وی پر ہی دیکھے تھے کہاں تھا کہ اتنا اعلیٰ ظرف والا کمرہ۔ مالک یقیناً اعلیٰ ذوق کا مالک تھا، تبھی یہ کمرہ کسی شاہانہ کمرے سے کم نہ لگ رہا تھا، اور اس نے وہاں دیکھ بھال کی ساری صفائیاں کرنی تھی، اور شروع کمرے میں بھی اس نے لارج سائز میں لگی ہوئی اس کی ہُبرو تصویر پر لگے ہاتھ نظر پڑتے ہی اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ کیا کوئی اتنا ہُبرو بھی ہو سکتا؟ اس کے دل میں بوجھ تھا، اور وہ اگلے ہی سیکنڈ میں اس کے دل میں اس کی بات نفی کی تھی، اور ایسا نہیں ہو سکتا، بس سر جھٹک کے رہ گئی تھی۔ اسے یہ سب نہیں سوچنا تھا، اسے اپنا کام کرنا تھا، اور اسے اور جانا تھا۔ اور اسے ایک کرکدار آواز اس کے کمرے میں گونجی تھی، کون ہو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جھٹکے سے پلٹی تھی اور ساتھ ہی گلدان ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا، جبکہ فرحاد ملک نے ملک بھر میں جو اسے تھوڑی بہت آیا تھا نیچے سب سے مل کر اپنے کمرے کی جانب آ گیا تھا۔ نیچے سے ایک انجان لڑکی کو دیکھ کر اپنے کمرے میں پاٹ کر وزیرہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کمرے میں آہر کیا کر رہی ہو؟ مگر اس کا چہرہ اس لڑکی کو دیکھتے کوئی فدا ہو سکتا تھا؟ اس نے اس کمرے میں آنے کی اجازت کسی کو نہیں دی تھی، مگر یہ کوئی لڑکی تھی جو بغیر پوچھے اس کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ کیا یہ نور ہی کی طرح سے کوئی لڑکی تھی؟ نور اس کی طرح کتنی بے باک انداز میں کافی بار اس کے سامنے احترام بھی کر چکی تھی۔ وہ ہُبرو اس کو رد کر چکی تھی، اور یہی سوچ رہا تھا کہ وہ باقی یہ بھی تو ایسی حرکتیں کرتی تھی، اور میں یہاں جو کام کرتی تھی اور ان کی بیٹی ہوں، اور اس جگہ میں کام کر رہی ہوں۔ 1 مہینہ ہو چکا ہے مجھے یہاں آئے ہوئے، اور وہ فوراً گلدان کے ٹکڑے چننے میں بولی تھی، اور تیزی میں کپ کپاتے ہوئے اس کی جانب اسے کام کرتے ہوئے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ آمنہ بی بی کو بھی جانتا تھا، اور وہ بہت اچھے سے اس عورت کو جانتی تھی، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ایسی ویسی لڑکی نہ تھی، جبکہ اس کا یہ خوف ایسے ہی کپ کپاتا وجود اس کی دلچسپی اور گہری کرتا گیا، اور اس کے قریب بڑھنے لگا تھا، اور جیسے وہ اس کے قریب بڑھ رہا تھا ویسے اس کے ہاتھ تیزی سے کانپ رہے تھے۔ وہ جلدی سے کانچ اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ پاؤں میں ایک کٹ لگ جانے کی وجہ سے ایک بہانا ہو گیا تھا، اور ایک آنکھوں میں آواز آ رہی تھی اور پل کھاتے ہوئے بہنے لگی تھی، جبکہ اگلے ہی پل وہ تیزی سے اس کے قریب بیٹھا تھا، اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ وہ چھڑنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر اسے جھٹکے لگ رہے تھے، اسے شاید منع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا اور صاف کرنے لگا تھا، اور اس پر پٹی باندھی تھی۔ عقل نہیں ہے میرا دھیان کدھر ہوتا ہے تمہارا؟ اگر ایک کام کو کر رہی تھی تو اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھ سے کیا میں تمہیں کھا جاؤں گا؟ وہ گرجتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، جب وہ سو کرنے لگی تھی۔ اس ادا پر اس کا دل بری طرح سے فریبتا ہوا تھا، مگر وہ اپنے اوپر ضبط کے کڑے پہرے بٹھا گیا تھا۔ تم یہاں سے جاؤ اور کسی اور کو بھیجو کام کرنے کے لیے۔ اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ بول چکی تھی، اور حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر کے تمام مردوں کو مجھ سے کتنا مختلف تھا، نہ صرف اس نے اس سے گندی نگاہوں سے نہ دیکھا تھا، اور نہ ہی اس کی پوری حیثیت سے چھپا تھا، اور اس کے زخمی ہاتھ پر پٹی بھی باندھی تھی، اور وہ اپنا کام چھوڑ کر کسی اور کو بلانے کا کہہ رہی تھی۔ وہ سوچ کر رہ گئی، اور اگلے ہی پل اس کی بات پر عمل کرتے وہاں سے نکل پڑی تھی، اور صاحبہ بیگم نے بھی انہوں نے کسی اور ملازموں کو بھیجتے وہاں سے صفائی کروائی تھی۔
اگلے روز اس کے لیے بریانی بنائی تھی۔ جب وہ سب کو کھانا سرو کرتی تھی تو اس نے بغور دیکھا تھا کہ گھر کے تمام لڑکوں کی نگاہ اس کی جانب تھی، مگر یہ گندی نگاہ تھی۔ وہ لمحے میں جانچ گیا تھا کہ اس کو اپنے گھر والوں کے لڑکوں کی فطرت اچھی طرح سے تبدیل کرنی ہے، اور جیسے ہی اسد ملک کے لیے کھانا ڈالنے لگا اور ایک ہاتھ میں تھام لیا تھا جو سب سے تو معافی رکھا تھا، مگر فرحاد اس کی نظریں عین بہروں کی جانب تھی۔ وہ یہ بھاپ چکا تھا کہ اس کی آنکھیں آنسو سے بھر چکی تھی اور اس کا دل بے چین ہوا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ کھنکھاتے ہوئے اسد ملک کو مخاطب کر گیا تھا اور وہ ڈر گئی تھی، ڈر کے فوراً سے ہاتھ چھوڑ گیا تھا۔ اسد کو بتا کام کیسا جا رہا ہے؟ وہاں وہ اسد کی جانب گھورتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اسد ملک اچھی طرح سے جان چکا تھا کہ فرحاد نے اسے یہ سب کرتے دیکھ لیا تھا، اور اسی لیے اپنی خیر مناتے ہوئے وہ پھر سے اس کی جانب دیکھنے لگا تھا، اور غلطی بھی نہ کی تھی، جبکہ وہ تشکر بھری نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی تھی، اور پھر وہ ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کام نہیں کر رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں تم دھیان دو کام پر، باقی چیزوں میں تمہارا دھیان کچھ زیادہ ہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس وجہ سے تم اپنی عزت بھی کھو دو۔ وہ ایک دم تیکھے لہجے میں بولا تھا، جبکہ توہین سے اس کا کام سرخ ہو چکا تھا، تو وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ مہر اس انداز سے اسے بدلہ لیتے ہوئے فرحاد کو دیکھنے لگی تھی، اور اس نے اس وجہ سے اسد ملک کی بکواس کی تھی، اور ایک دم اس کا دل خوش فہمی میں ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ اپنے گھر کے فرد کے خلاف کیوں جائے گا؟ آخرکار وہ محض سوچ کر رہ گئی تھی، اور یہ اسے 2 دن کے بعد کی بات تھی۔ روز ہی فرحاد ملک کے کمرے میں چائے دینے جاتی تھی، اور وہ اس کی ڈیوٹی لگا چکا تھا، کیونکہ اسے محروم کے ہاتھ کی عادت ہو چکی تھی، اور وہ جب اسے چائے دینے آتی تھی تو نظر نہ چرا کر اپنی نظروں کو ٹھنڈک پہنچایا کرتا تھا، اور دل ہی دل میں اسے محبت کرنے لگا تھا، مگر ابھی تک اعتراف نہیں کر پایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس نے اعتراف کر لیا تو اس کمرے میں نہیں آیا کرے گی، اور اپنے گھر کے مردوں کی نظروں سے تو وہ پہلے ہی واقف تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس سے پہلے اگر اسے اس پر اظہار کیا تھا اسے باقی مردوں کی طرح ہی سمجھے گا۔ وہ اسے کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی فرحاد ملک کے کمرے میں چائے دینے کے لیے آئی تو نیلا بھی مٹکتی ہوئی اس کے پیچھے ہی آئی تھی، جو فرحاد کو چائے دے رہی تھی، اور اس کی آواز سن کر پیچھے مڑی۔ مالک بہرام صاحب اس کو بلا رہے تھے۔ وہ تیکھی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور اس کی دل میں بھانبٹ چل رہے تھے۔ وہ اسد ملک کے ساتھ ساتھ بہرام ملک میں دل پر بھی اچھی طرح سے راج کر رہی تھی، مگر کل کی آئی ہوئی لڑکی بہرام ملک کی آنکھوں کی نظر آنے لگی تھی۔ وہ یہ بھانپ چکی تھی کہ جیسے ہی وہ اس کے ساتھ رات رنگین کرتا تھا، وہ اس لڑکی کے ساتھ بھی رات رنگین کرنا چاہتا تھا۔ تبھی اس کے دل میں جا رہا تھا، اور وہ ایک ایک لفظ یہ زہر ٹپک رہا تھا کہ یہ بات فرحاد اس نے صاف محسوس کی تھی، مگر وہ گھر جا رہی ہوں، آج ویسے بھی مجھے بہت دیر ہوگی ہے، 8 بج گئے ہیں، ماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، میں کل ان سے بات کی تھی، سن لوں گی۔ وہ لرزتے لہجے میں بولی تھی، یقیناً رات کے اس پیار میں بلانے کا مقصد گھٹیا ہی تھا بہرام کا۔ جب فرحاد نے اس کا خوف سے کپکپاتا وجود دیکھا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ ضرور بہرام اس کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کر چکا تھا، اور وہ جان چکا تھا کہ تم جاؤ گھر، میں دیکھ لوں گا اسے۔ فرحاد نے اسے کڑکدار آواز میں کہا تھا، جب نائلہ پیر پٹکتے ہوئے بولی تھی، صاحب جی انہوں نے اسے بھی بلایا تھا اور کہا تھا کہ اگر یہ میرے گھر میں نہیں آئی تو کل اسے سزا دیں گے۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے اسے مرتے کیا نہ کرتے اس کے ساتھ گئی تھی، اور فرحاد دوسری طرف سے یہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو نائلہ پیچھے سے کمرہ بند کر چکی تھی۔ اس کے کمرے میں خوابناک ماحول محسوس کر کے اس کی جان لبوں پر آئی تھی، کیونکہ بہرام ملک نے شرٹ لیس اپنے بیڈ پہ بیٹھے تھے اور اپنے قریب آنے کا اشارہ کر رہا تھا، جبکہ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ پلیز مجھے جانے دیں یہاں سے، میری اماں میرے گھر میں آنے کا انتظار کر رہی ہوگی، میں کل آپ کی بات سن لوں گی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ جب وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بیڈ سے اترتے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اس کی جانب لینے لگا تھا، اور اسے کلائی سے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ تمہاری خوبصورتی پر تو میرا دل کب سے آ گیا، مگر میرے بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ اس کام میں ٹانگ اڑائے گا، اس لیے میں تمہیں پہلے ہی اپنانا چاہتا ہوں، اور تاکہ تمہیں کوئی اور اپنا نہ سکے۔ وہ اس کی گردن میں دانت کاٹتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ سسک اٹھی تھی اور اسے خود سے بھی دور ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی، جب وہ اس کے آستین پھاڑ چکا تھا، اور وہ چیخنے لگی تھی، جب اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلیاں رکھتے ہوئے اس کی چیخ اس کے گلے میں گونج چکا تھا، اور اس سے وہ
جھوٹنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی جب وہ اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ پلیز رحم کریں، مجھے یہاں سے جانے دیں، میں کسی سے کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اور وہ ڈرتی ہوئی اس سے بولی تھی، اور جب وہ ایک دمدار کہہ لگا تھا، اور پھر تم کیا کر رہی؟ یقیناً اس گھر میں اس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ میری جان، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہر کوئی میری بات پر یقین کرے، کیونکہ مالک میں ہوں اور نوکر تم ہو۔ وہ عیا ہنستے ہوئے اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا تھا، اور اس کے اوپر پورے حق سے پورے کا پورا قابض ہو چکا تھا، جبکہ وہ اپنی عزت کی دہائیاں دینے لگی تھی اور زور زور سے دروازہ بجنے لگا تھا۔